बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कहा इमरान खान का डर है, कहा इमरान खान तो होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरखास्त पर आज समाअत होने जा रही है, लेकिन अहम तरीन बयान निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से कि बानी पीटीआई इमरान खान पर इंतखाबात लड़ने की कोई पाबंदी नहीं और वो इंतखाबात लड़ेंगे, और आज के दिन तक इस हवाले से जो इत्तलात हैं उन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। 14 दिसंबर को स्केड्यूल शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का आ जाना चाहिए। चंद अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फड्डे के आगाज की खबरें हैं। पेशावर से चंद नाकाबिले यकीन मनाजिर और इमरान खान ने सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को सरप्राइज करते हुए पीटीआई के पहले टिकट का जो है वो जो पीटीआई का पहला टिकट है वो भी जारी कर दिया, और इसके साथ साथ 15 दिसंबर से पहले यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी करने से पहले अहम तरीन हंगामी इजलास जीएचक्यू का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब, और इसके साथ साथ एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर के नारे भी आपको सुनवाएंगे। तो जनाब, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के गैर जानिबदार हल्के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से रेफरेंस सुनने के फैसले को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डे का आगाज करार दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत होने का इम्कान है, और आइंदा हफ्ते ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला भी आला अदालतों से होगा, और इसी तरह से इसी आइंदा हफ्ते के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला भी आला अदलिया से होगा। गोया कि पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी पाकिस्तान के तीन बड़े वोट बैंक खान वोट बैंक, शरीफ वोट बैंक और भुट्टो वोट बैंक, उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला अगले हफ्ते के अंदर जनाब अदालतों से होने जा रहा है। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होने जा रही है समाअत कि जनाब रोका जाए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से। क्यों? ये एक शहरी हैं जनाब आफ्ताब आलम बिर्क साहब, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जमा कराई है। कहाँ से ऐसी दरखास्तें आती हैं, कौन लाता? वो कहते हैं ना, कहाँ से आए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके? तो जनाब ऐसा ही है, कहाँ से आई है ये दरखास्त, कौन लाया है ये दरखास्त और किसने दी है ये दरखास्त, आपको पता है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं। तो मौसूफ फरमाते हैं जनाब के जो नादरा की जो फहरिस्तें हैं उसमें कोई गैर कानूनी अफराद उनके ख्याल के मुताबिक आ गए हैं, इसलिए वो नाम क्योंकि हज़फ करने हैं, तो इसलिए जनाब आप इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोकें, और सहूलतकारी के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ देने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाबे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस मामले की समाअत कर रहे हैं। अच्छा, मामला अब यहाँ से, ये नहीं कि मामला यहाँ से रुक जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुशावरत के साथ जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई 8 फरवरी 2024 के को होने वाले आम इंतखाबात की, उसके शेड्यूल को ये कैंसिल कर दें या उसके शेड्यूल को रोक दें। मामला यहाँ पे नहीं है जनाब, मामला है जनाब किसी और जगह पे। जी हाँ, मामला है वजारत दफ़ा और वजारत कानून ने फैसला करना है आज 7 दिसंबर मुमकिना तौर पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत दफ़ा को जीएचक्यू को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिख रखा है कि जनाब तकरीबन 3.25 लाख के करीब हमें फ़ौज चाहिए। जनाब, आप जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर बकौल इलेक्शन कमीशन के अमन अमान की और दीगर तमाम मामला, तो ऐसे माहौल के अंदर आपने हमें अमन अमान के हवाले से एक माहौल फराहम करना है, और पाक फ़ौज इस हवाले से हमें सिक्योरिटी दे। और इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से जब जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल है आजकल, इससे
تھوڑا سا کم دہشت گردی کے حوالے سے ایک ماحول تھا کہ جب انکار کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اب اس صورتحال کے اندر پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ فوج کی جانب سے کہا یہی جا رہا ہے کہ وہی کور کمانڈر کانفرنس اہم، جس کی جانب میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ شیڈول جاری کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا جواب دینے سے پہلے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی کے لیے فورسز دے رہے ہیں یا نہیں، اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس انتہائی اہم، کور کمانڈر کانفرنس کا ایجنڈا انتہائی اہم، جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی موجودہ امن و امان کی صورتحال اور ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اب اسی ماحول کے اندر کاکڑ صاحب کا اس بیان، اس کو سب جو اسلام آباد کے باخبر غیر جانبدار حلقے ہیں وہ بڑے اس کو دلچسپی کے ساتھ اس بیان کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آخری دم تک ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان مائنس ہوں گے، عمران خان الیکشن کے اندر نہیں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول کے اندر موجودہ نگران وزیر اعظم جن کا واضح طور پر سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے، کیوں کر آئے، کون سی وہ لائن لیتے ہیں، ان کی جانب یہ جو بیان ہے یہ خاصا دلچسپی کا حامل ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر انتخابات میں حصہ لینے پر ابھی تک کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، تاہم مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں۔ اگر کوئی غیر معمولی چیز آ جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے، امید نہیں ہے ایسی کسی غیر معمولی چیز کے آنے کی، اور ہم بارہا اس پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بتا چکے کہ صرف عمران خان پر یہ دباؤ بڑھانے کے حربے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی کو انتخابی مہم سے روکے جانے کی شکایات آئیں تو دیکھیں گے۔ او بھائی، کس قسم کیسے آئیں گی شکایات؟ کتنی شکایات پاکستان تحریک انصاف کر چکی، ثبوت آپ کے سامنے موجود ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے آپ کے سامنے موجود ہیں، لاہور ہائی کورٹ بھی اس کے اوپر بات کر چکی ہے، اور پھر یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان پر اور ان کی پارٹی پر انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی قدغن نہیں، اور ابھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اور جناب آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ شیڈول جو ہے وہ آ جانا چاہیے، 8 فروری کو اگر الیکشن ہے تو شیڈول 14 دسمبر تک آ جانا چاہیے۔ یہ بات ان کی بڑی سگنیفیکنٹ ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آخرکار یہ بیان کیوں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی جانب سے دیا گیا۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ بالواسطہ پیغامات ہوتے ہیں کہ جناب آئیں، ہم سے بات کریں، ہم آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن آپ فلاں 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 جو چیزیں ہیں وہ ہماری مان جائیں، اور عمران خان یہی فلاں 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 چیزیں ابھی تک جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ اسی دوران جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب پاکستان تحریک انصاف کے تازہ ترین جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں ان کی تفصیلات جب جمع کرائی جاتی ہیں تو گوہر صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی اعلامیے کے مطابق چودھری پرویز الہی کو مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف کا مقرر کیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اور جناب یہ صدر اور وائس چیئرمین دونوں جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں جو، اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے۔ اور اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب، سیف اللہ بڑھ صاحب، قاسم سوری صاحب اور مشتاق غنی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدور ہوں گے۔ اسی اعلامیے کے اندر یہ بات بھی پاکستانی عوام کو جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف جناب در در بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، تقریباً 15 سال بعد، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا۔ اب نئی ڈیولپمنٹس کے اوپر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب چودھری شجاعت اور نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کی جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 8 نشستوں پر معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں، کہ 4 ایسی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی جو کاف لیگ چاہتی ہے کہ ان کے لوگ الیکشن لڑیں، اور مقابلے میں جو ہے وہ نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے نہ کرے، اور نیچے کی جو نشستیں ہیں ان قومی اسمبلی کی وہاں پر نون لیگ اپنے بندے کھڑے کرے اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ کاف کے امیدوار نہ ہوں۔ اور اسی طرح سے کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر صوبائی اسمبلی کی جو 8 نشستیں ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ کاف کو دی جائیں، وہاں ان کے امیدواروں کے مقابلے میں نون لیگ کے لوگ کھڑے نہ ہوں، اور ان کے اوپر جو قومی اسمبلی میں امیدوار ہوں نون لیگ کے، ان کے مقابلے میں کاف لیگ جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑے نہ کرے۔ تو جناب پورے خاندان ہی کو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ پرونا چاہ رہے ہیں، اور ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس میں جناب چودھری سالک ہیں، اور اسی طرح سے جو ہیں وہ چودھری شافع ہیں، اور باقی ان کے بھائی ہیں چودھری فجاعت، اور اسی طرح سے چیمہ صاحب، طارق بشیر چیمہ صاحب، تمام کو اکوموڈیٹ جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پیچھے اس کے کیا ہے، عمران خان کا بکس کے کسی نہ کسی، آپ کو یاد ہے نا کہ چیمہ صاحب وہی ہیں جب سے پہلے جو کہ ایک نکلے تھے عمران خان کے خلاف ایک
ایک مخصوص اشارے کے اوپر، اور جس طرح سے انہوں نے کاف لیگ کے اندر بھی دڑاڑ ڈالی، دونوں بھائیوں کو علیحدہ کیا، اس میں طارق بشیر چیمہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو جناب اسی دوران خبر آتی ہے کہ جسٹس مظاہر اپنی آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسٹس اور دیگر ججز کو خط لکھ ڈالتے ہیں۔ یہ بھی انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، معاملات جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹ ہیں سارے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو تمام تر صورتحال ہے، اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہے وہ بڑی واضح ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع کے اوپر کہ جب لارجر بینچ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا سابق صدر آصف زرداری کی جانب سے، افتخار چودھری صاحب نے کچھ اس کے اوپر سماعتیں کی پھر چھوڑ دیا، اب آئندہ ہفتے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ججز کے اندر اختلافات مزید کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس اور دیگر ججز کو، جسٹس سردار طارق کو، جسٹس اعجاز الاحسن کو اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس مظاہر صاحب کی جانب سے خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور جناب کہا گیا ہے کہ میری آئینی پٹیشنز کو سماعت کے لیے جلد از جلد مقرر کیا جائے۔ پہلے بھی خط لکھ کر میں 2 آئینی درخواستوں کو طے کرنے کی درخواست کر چکا ہوں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں درج وقت گزرنے کے باوجود کسی درخواست کو مقرر نہیں کیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق 14 دن میں درخواستیں مقرر ہونا تھی، یعنی وہی معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، وہ کہتے ہیں نا کہ وہی چیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انہوں نے سامنے رکھ دی، جس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں پریکٹس پروسیجر بل کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو فیصلہ آیا اس پر وہ عمل کرنے کے لیے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے معاملے کے طور پر جو ہے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 20 اور 30 نومبر کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کرنے کے لیے 2 آئینی درخواستیں دائر کی تھیں، اور اس سارے چیزوں کے باوجود جو ہے وہ کونسل کی کارروائی جاری ہے، انہیں کوئی آئینی عبوری ریلیف نہیں دیا جا رہا، اور یہ عمل سپریم کورٹ کے سامنے ان کی جو آئینی درخواستیں ہیں ان کو سنگینی طور پر ان کے حقوق کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے۔ یہ اہم ترین بات کی گئی ہے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی جانب سے۔ اچھا، اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جب یہ ساری کمپین اس قسم کی شروع ہوئی، 9 مئی کے معاملات ہوئے، دیگر چیزیں ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پکڑ کر جیلوں کے اندر ڈالا جانے لگا، تو عمران خان پلان بی کے طور پر وکلا کو سامنے لے کر آئے تھے۔ روزانہ بڑی تعداد میں وکلا جاتے تھے مختلف شہروں کے بنی گالا، عمران خان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اسی دوران یہ سارا پلان بی بنا تھا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر عام سیاسی کارکنوں کو، رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو پھر وکلا کو جو ہے وہ آگے لایا جائے گا۔ اب اس ضمن میں اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ طور پر جناب عمران خان کی جانب سے شعیب شاہین کے نام پر گرین سگنل دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر وکیل رہنما شعیب شاہین جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، گویا پہلا بڑا ٹکٹ اسلام آباد کے حوالے سے نام اس کا سامنے آ گیا ہے، اور یہ ایک جھونکا ہے ایک تازہ ہوا کا، اور ایک لہر ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ میں کنورٹ ہوگی، کیونکہ لوگ بے چین تھے، پرجوش تھے مگر بے چین تھے، سوچ رہے تھے کہ کون ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، اور اب انہیں امید کی کرن شعیب شاہین صاحب کے آنے کے بعد نظر آئی ہے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کے متعلق بھی اطلاعات ہیں، اور لطیف کھوسہ کے جو بیٹے وکیل ان کے متعلق بھی اس قسم کی اطلاعات ہیں۔ ممکنہ طور پر آگے کسی جگہ چل کر لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن بھی پاکستان تحریک انصاف کا، ماضی میں ایسی خبریں آتی رہی، حصہ بن سکتے ہیں، یعنی وکلا بڑی تعداد میں، وکلا برادری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہیں ان کی امیدوار ہے، اور عمران خان پلان بی کے طور پر وکلا کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ بہتر انداز میں ان تمام ہتھکنڈوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ووٹ جناب جنہوں نے ڈالنا ہے عام عوام، وہ تو جناب بڑے پرجوش ہیں۔ کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں، سنواتا ہوں۔ پشاور کے اندر کنونشن ہوا، ناقابل یقین مناظر جو ہے وہ دیکھنے میں آئے۔ یہ میں پہلے یہ دیکھیے، یہ زندہ ہے مرشد، زندہ ہے، کپتان کے ورکر زندہ ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جناب کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، کپتان کے ورکر زندہ ہیں، زندہ ہے مرشد، زندہ ہے کپتان کے ورکر، زندہ ہیں۔ تصویریں یہ دیکھ سکتے ہیں، انصاف، انسانیت، خودداری۔ یہ دیکھیے پشاور کا شاندار کنونشن۔ اچھا، کچھ اور جناب مناظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پشاور میں جناب آج چل کیا رہا تھا۔ اور یہ دیکھیے جی، بڑی تعداد ہے،
کچھ مناظر اس کے علاوہ بھی، کیونکہ شیر افضل مروت ابھی قیادت کر رہے ہیں. ابھی تو فرسٹ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے جناب وہ تو سامنے ہی نہیں آئی. اور یہ نعرے بھی ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نعرے بڑے انٹرسٹنگ ہیں جناب، یہ سنیے. ایک ریاست دو دستور. جی، ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور. تو جناب یہ تھیں تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.